बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सुबह सहरी के बाद देखा तो पता चला कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई है रात को। सारी तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं और तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे और अफ़गान मीडिया पे तीनों तरफ रिपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, अफ़गानिस्तान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक तरह से रिपोर्ट करता है, लाजमी बात है, जब आप एक जंग में होते हैं तो वो रिपोर्ट आपको वैसे ही करना होता है। अफ़गानिस्तान का मीडिया वही कहेगा जो अफ़गानिस्तान को सूट करता है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी भी बाज़ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी लाइनें हैं और वो अपनी लाइन लेते हैं अपनी अपनी पसंद के मुताबिक, लेकिन फिर भी पिक्चर क्लियर हो जाती है जब आलमी इदारे बीच में पड़ते हैं। ये लड़ाई हुई क्यों, और ये देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दूसरी लड़ाई है। इससे पहले कुछ अर्सा पहले झड़पें हुई थी बॉर्डर के ऊपर, और ड्यूरन लाइन इसको कहते हैं। यहाँ पे पहले भी झड़पें हुई थी, थोड़ा सा पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद झड़पें हुई थी। अब पाकिस्तान ने 4 दिन पहले भी एयर स्ट्राइक की और उसके बाद गुज़िश्ता रात दोबारा झड़पें हुई हैं, और इस मरतबा जो झड़पें हुई हैं बड़ी शदीद हैं, यानी जैसे पहले लड़ाई हुई थी उससे ज़्यादा शदीद लड़ाई है। अच्छा जी, अब इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। दहशतगर्दी जो काफ़ी कम हो गई थी वो लगातार गुज़िश्ता चंद सालों से बढ़ रही है और ये रिकॉर्ड लगता चला जा रहा है। यानी पिछले कई सालों में पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी नहीं हुई जितनी दहशतगर्दी गुज़िश्ता 1-2 सालों में हुई है। 2025 बड़ा खौफनाक साल था। कोयटा में दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान पूरे में दहशतगर्दी हो रही है, अब बहुत सारे एरियाज़ नोगो एरिया बने हुए हैं, कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है बड़े बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के हुए हैं, और अब तो ये पंजाब की तरफ भी जा रही है। तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इसके लिए ज़िम्मेदार करार देता है अफ़गानिस्तान को और हिंदुस्तान को। इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल सरकारी मौक़िफ़ आता है बार बार वो ये आता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान और साथ में अफ़गानिस्तान के अंदर फितनतुल ख़वारिज और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये इनके ऊपर पाकिस्तान ब्लेम करता है कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं और इसके पीछे भारत है। पाकिस्तान की जानिब से जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले अभी कुछ वाक़यात हुए दहशतगर्दी के जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शहीद हो गए। तो उनकी शहादत के बाद काफ़ी गम गुस्सा था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में, और फिर उस शहादत के बाद जिसमें 2 सिपाही थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये 7 मुख्तलिफ इलाकों में अटैक हुआ इससे चंद दिन पहले, और इसके अंदर जो पाकिस्तान का क्लेम है वो कुछ और है और अफ़गानिस्तान का क्लेम कुछ और है, जबकि एक क्लेम यूनाइटेड नेशन का भी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये 7 जगहों पे जो हमले किए गए, जिनमें ये पक्तिया में हमले हुए, उसके अलावा नंगरहार में हमले हुए, तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि 70 से 80 दहशतगर्दों को मारा गया है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर मारा। जबकि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने कहा जी सिविलियंस का यहाँ पे नुकसान हुआ, तो औरतें और बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 1-2 दिन गुजरने के बाद इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 13 सिविलियंस मारे गए, जबकि अफ़गानियों के मुताबिक ये तादाद 20 है। अब उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, ये तालिबान हुकूमत है, आप जानते हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया था और वार्निंग दी थी या धमकी दी थी कि हम इसका मौका आने पर बदला लेंगे और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो गुज़िश्ता रात जो है वो रात थी जब अफ़गानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और अफ़गानिस्तान ने इसको अनाउंस किया और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको ऐसे ही छापा है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है, यानी हमला पहले अफ़गानिस्तान ने किया, ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया। और शदीद सरहदी झड़पें हुई हैं बहुत सारे मकामात के ऊपर, दोनों तरफ का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, भारी हथियार भी इस्तेमाल हुए, हल्के हथियार भी इस्तेमाल हुए, और फिर गुज़िश्ता रात लड़ाई की शिद्दत बढ़ने पे पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ इत्तलात आ रही है कि कंधार और काबुल पे भी कुछ बमबारी की है और कुछ और जगहों पे बमबारी की है। पाकिस्तान के अंदर से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो मीडिया रिपोर्ट्स दे रही हैं मीडिया वालों को, उनके मुताबिक तो ये है कि काफ़ी नुकसान इन्होंने अफ़गान तालिबान का किया है। जबकि ऐसी ही रिपोर्टें जो हैं वो अफ़गान तालिबान भी दे रहे हैं अपने मीडिया को, और वो भी बैनुल अक़वामी मीडिया में ये दावे कर रहे हैं। दोनों के अगर आप दावे देखें तो दोनों ने भारी नुकसान किया है। दोनों एक दूसरे के 50 से 70 लोग जो है
وہ مارنے کے دعوے کر رہے ہیں. اچھا, دونوں جانب سے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ قرآن پاک کی آیات پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کے بعد جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی دونوں اللہ رب العزت کا نام لے کر جنگ لڑ رہے ہیں. دونوں مسلمان ملک ہیں اور برادر اسلامی ملک ہیں, اور دونوں کا بڑا لمبا عرصہ ایک بڑا محبت کا رشتہ بھی رہا. پاکستان نے بڑی میزبانی کی ہے افغانوں کی, بڑی میزبانی کی ہے. 40 سال تک افغانی پاکستان میں رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ انجام اس طرح کا ہو رہا ہے کہ آج دونوں آمنے سامنے جنگ میں آ گئے ہیں. تو یہ دونوں کی جانب سے ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اب دونوں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے نقصان زیادہ کر دیا, دوسرا کہنا جی ہم نے نقصان زیادہ کر دیا. تو ایک چیز تو میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی بتا دوں, دونوں کی جو ملٹری قوت ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں تو پاکستان کے پاس ایک روایتی فوج ہے, ایک بڑی فوج ہے, ایک ٹرینڈ فوج ہے, اور اس کی بڑی تاریخ ہے لمبی. اب یہ فوج جو ہے پاکستان کی, گو کہ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے اس فوج نے پاکستان میں بڑی زیادتیاں کی ہیں, بڑے ظلم کیے ہیں, پاکستان کے اندر بار بار مارشل لاء لگائے ہیں, پاکستان کے اندر چیزوں کو کنٹرول کیا ہے, سیاست میں مداخلت کی ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن یہ ایک ایسی فوج ہے جس کے پاس جدید ہتھیار بھی ہیں, ارٹلری بھی ہے, اس کے پاس ایئر فورس بھی ہے, اس کے پاس میزائلز بھی ہیں. تو پاکستان کی فوج کے پاس دنیا کے وہ ہتھیار ہیں سارے کے سارے, ایون ایٹم بم ہے, جو کسی بھی جدید فوج کے پاس ہو سکتے ہیں. افغانستان کی فوج کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس 3 طرح کے ہتھیار ہیں. ایک ہتھیار وہ ہیں جو انہوں نے کہیں سے غیر قانونی طریقوں سے حاصل کیے ہوئے ہیں, یعنی ان کا اپنا بھی ایک پورا نیٹ ورک ہے اسمگلنگ کا, وہاں سے بہت سارے ہتھیار حاصل کر دیتے ہیں. ایک ہتھیار وہ ہیں جو افغان فورسز کے ہتھیار تھے, جو امریکہ نے بہت اربوں ڈالر لگا کے ایک افغانستان کے اندر فورس بنائی تھی, بڑی تگڑی فورس, اور انہوں نے کہا تھا جی یہ فورس افغانستان کو سنبھالے گی. اب وہ فورس کے لوگ جو ہیں وہ افغان طالبان کی فوج میں, تو وہ جو فورس کو جتنے بھی ہتھیار دیے گئے تھے, گاڑیاں, ٹینک, ہتھیار, جو کچھ بھی تھا, وہ سارا کچھ بھی اب افغانستان کی فوج کے پاس ہے. اور نمبر 3, جو ہتھیار امریکہ چھوڑ گیا وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ, وہ بھی اس وقت افغانستان کے پاس ہے. افغانستان کے پاس کوئی پراپر ایئر فورس نہیں ہے. چھوٹے ہتھیار ان کے پاس بہت سارے ہیں, بڑے ہتھیار ان کے پاس اتنی بڑی مقدار میں نہیں ہے. لیکن ایئر فورس ان کے پاس پراپر نہیں ہے, لیکن کچھ طیارے ان کے پاس ہیں, لیکن لڑاکا جیٹ نہیں ہے, اور تھوڑے بہت ہیلی کاپٹر ہیں, لیکن یہ آپ ان کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے. یہ وہی حالت ہے جیسے ایران کی حالت ہے, ان کے پاس بھی کوئی ایئر فورس ایز سچ نہیں ہے. تو افغانستان کے پاس بھی نہیں ہے. تو پاکستان کا روایتی لڑائی کے اندر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں, جو افغانستان کا ایک پیٹرن ہے نا لڑائی کا, وہ اپنے ایریاز کو خالی کر دیتے ہیں ہمیشہ. یعنی اگر پاکستان کی فوج چاہے تو میرے خیال میں پاکستان کی فوج 2-4-5 دن لگائے تو کابل تک چلی جائے اور وہ سارے ایریاز لے لے. تو وہاں آپ لے تو سکتے ہیں, لیکن پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لے تو امریکنز نے بھی لیا تھا, نیٹو کی ساری ملکوں کی فوج آ گئی تھی, انہوں نے آ کر افغانستان پہ اپنی طرف سے وہ پورا قبضہ لے لیا تھا. لیکن 20 سال اس کے بعد وہ وہاں پہ مار کھاتے رہے, کیونکہ یہ جو طالبان ہے نا, ان کے پاس ایک ہی حکمت عملی ہے, اور اس کو گوریلا وار کہتے ہیں. یہ گوریلا وار کے ماسٹر ہیں. انہوں نے گزشتہ 50 سال تقریباً گوریلا وار میں گزارے ہیں. یعنی جب سوویت یونین آیا, رشیا, اس کے ساتھ انہوں نے لمبا عرصہ گوریلا وار لڑی, ان کو شکست دی. اس کے بعد کچھ عرصہ ان کی حکومت رہی, پھر نیٹو آ گیا امریکہ لے کر, تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے 20 سال تک وہی گوریلا وار لڑی. تو ان کو گوریلا جنگ لڑنے کا لگ بھگ 50 سال کا تجربہ ہے. تو یہ سامنے سے آ کر وہ اس طرح کی لڑائی جو ہے روایتی لڑائی ہے وہ نہیں لڑیں گے. لمبی لڑائی افغانستان نہیں لڑ سکتا. لیکن ہاں, یہ گوریلا وار کا یعنی دہشت گردی کے واقعات بڑھ جائیں گے, کچھ سویلینز کی شہادتیں ہو جائیں گی, کوئی یہ خود کچھ حملے بڑھ جائیں گے, کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں, یہ ان کا ہتھیار ہے جو گوریلا وار کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں. تو اب ناظرین, دونوں کے سوشل میڈیا کے اوپر الگ الگ قسم کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. اچھا, سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز ایسی چل رہی ہیں دونوں طرف سے جو جعلی ہیں. یعنی کچھ تو ویڈیوز ایسی ہیں جو ویڈیو گیمز کی ہیں, ان کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے, اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو کسی اور حادثے کی, کسی اور واقعے کی, اور وہ یہاں پہ لا کے چلا رہے ہیں. تو دونوں طرف کے لوگ بڑے جذباتی ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے دوست جذباتی ہو گئے, لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا پاکستان کی, تو بالکل ایک الگ قسم کا ملک کے لوگوں کا تاثر ہوتا ہے. وہ اور طریقے سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو نا وہ اس قسم کا ماحول نہیں بنتا. حالانکہ وہ ماحول بنایا رات کو لوگوں نے, بات چیت اس کے بارے میں کی ہے. دیکھیں, جب بھی کبھی پاکستان کی کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی ہوگی تو کھڑے تو سارے لوگ پاکستان کے ساتھ ہوں گے جو پاکستانی ہیں, اور ہم سب کا فرض ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارا ملک ہے, اس کی سرزمین کی حفاظت سب کے اوپر فرض ہے. لیکن یہ بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو کچھ اور معاملہ ہوتا ہے, افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پھر کچھ اور معاملہ ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایمل ولی خان کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, اور ساتھ میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں حمداللہ صاحب کا, حافظ حمداللہ صاحب کا. ان دونوں کے سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا
کہ یہ ویسے نہیں ہے جیسے نارملی ہوتا ہے. یعنی حافظ حمداللہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بعد میں بتاتا ہوں. پہلے آپ دیکھیں, ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ گزارش ہے کہ ہوش اور صبر اور شعور کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور نفرت کے بیانیے کا حصہ نہ بنے. ایمل ولی خان نے بڑی لمبی چوڑی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی, اور اس میں ایمل ولی خان صاحب نے کہا جناب کہ ہم تو شروع سے منع کرتے چلے آئے ہیں, یہ پراکسیز بنائی گئی ہیں, اس علاقے کو جان بوجھ کے اس طرح کی نفرت میں دھکیلا گیا ہے. نہ افغانستان کے لوگ بدامنی چاہتے ہیں, نہ پاکستان کے لوگ بدامنی چاہتے ہیں, تو دونوں طرف جو ہے وہ پرامن لوگ ہیں, لہٰذا نفرت نہ بڑھائی جائے. تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں. حافظ حمداللہ جو ہیں انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے. حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ پاک افغان جنگ مسئلے کا حل نہیں بلکہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے, لہذا مذاکرات مسئلے کا واحد حل ہے. مسلم ممالک دونوں برادر ملکوں کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کریں, ورنہ یہ جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی, کوئی نہیں بچے گا, یہ انہوں نے کہا. اچھا, انڈیا پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے جی افغانستان کو. یہ تھوڑی سی حیرت انگیز چیز ہے. طالبان جو انڈیا کے دشمن ہوا کرتے تھے اور انڈیا انہیں بہت نفرت کرتا تھا, اس وقت انڈین میڈیا, انڈیا کے لوگ وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں افغان طالبان کو پاکستان کے مقابلے میں. اور پاکستان جن کا ایسٹ ہوا کرتے تھے یہ طالبان, آج پاکستان جو ہے وہ انہی طالبان کے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ طالبان 20 سال لڑائی لڑ کے انہوں نے نیٹو فورسز کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. اس کے بعد پاکستان اس حکومت کے ساتھ تعلقات بنا سکتا تھا جیسے انڈیا نے بنائے, لیکن وہ معاملہ کھٹائی میں چلا گیا. پاکستان کے اپنے بڑے مسائل چل رہے تھے, رجیم چینج آپریشن اور یہ اور وہ. بہرحال انڈیا جو ہے وہ پوری طاقت سے اس وقت سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی آئے گا انڈیا سپورٹ ہی کرے گا, اور انڈیا سے اور امید آپ کیا کر سکتے ہیں. اب انڈیا کے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب فوری طور پہ, وہ میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, ان کو تیجاس دے دیے جائیں, ان کو جو ہے رافیل دے دیے جائیں, ان کو جو ہے وہ SU-30 دے دیے جائیں. تو بھائی آپ ہی لڑ دو آ کے. یعنی طالبان کو یہ چلانے کہاں سے آئیں گے, یہ تو تمہارے پائلٹ چلاتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے لڑائی کر دی تھی, آپ پھر لڑائی کر لیں. تو لڑائی ہے نا, اس کا نتیجہ جو بھی ہو آپ کو اینڈ میں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان کو اور افغانستان کو بھی معاملہ بیٹھ کر ٹیبل پہ حل کرنا پڑے گا. میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں, دیکھیں یہ دو مسلمان ملکوں کے بیچ میں لڑائی ہے, اور دونوں لوگ جو ہیں وہ کلمہ گو ہیں, اور دونوں اللہ کا نام لے کر لڑ رہے ہیں. دونوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات بھی پوسٹ کی ہیں, اس کے بعد انہوں نے لڑائی لڑی ہے. تو دونوں طرف سے جو لوگ اس جاں بحق ہوں گے دونوں کو شہید بھی کہیں گے, وہاں کی حکومت بھی کہے گی, یہاں کی حکومت بھی کہے گی. تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا نقصان ہے. دو مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں, اور جو دشمن ہیں وہ تو خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے اچھا ہوا یہ آپس میں لڑ کے مریں. دیکھیں نا, جو تماشا دیکھنے والے ہیں وہ تو ہزاروں میل دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہ افغانستان کی اور پاکستان کی دونوں کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتے. دہشت گردی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, افغانستان میں بھی واقعات ہوتے ہیں. اگر دونوں ممالک کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں, مل کر ایک حکمت عملی بنائیں اور آپس میں نہ لڑیں اور دہشت گردوں سے لڑیں, تو یہ دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کی اکانومی کو اوپر لا سکتے ہیں. دونوں کے عوام ترقی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ دیکھیں نا امریکہ کے مفادات کچھ اور ہیں, بھارت کے مفادات کچھ اور ہیں, طالبان کے مفادات کچھ اور ہیں, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ اور سوچتی ہے. تو یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں اس طرح. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیجئے, کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف کو غدار بھی قرار دینا ہے سب نے مل کر, اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بہت جلدی یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف غدار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ غداری کی ہے, اور اس دفعہ یہ جا کے طالبان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, پہلے یہ جا کے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے سیانے ہیں, ان سب نے سٹیٹمنٹ دے دیا. دیکھیں نا, ایمل ولی خان نے جنگ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کوئی کسی قسم کا جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے جنگ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا, حافظ حمداللہ نے کسی قسم کا کوئی جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پہ جو سٹیٹمنٹ دیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. افغان طالبان رجیم نے پاکستانی سرحد پر بلا اشتعال حملے کیے ہیں. جواب میں پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب الحق کا آغاز کر دیا ہے, اور دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف سیکورٹی فورسز سرحدوں پر مؤثر جواب دے رہی ہیں. اور جناب یہ PTI کے چیئرمین نے بھی سٹیٹمنٹ دیا, باقی لوگوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا. تو پاکستان تحریک انصاف تو جناب اس کے اوپر اب بھی اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا نا کہ جناب لڑائی ہو رہی تھی تو یہ جا کے ملک کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو اس کی چنگی لترول بنتی ہے, اور اچھی خاصی لترول ان کی ہونی چاہیے.
ویسے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عام پاکستانی ہے وہ اس شدت کے ساتھ سامنے کیوں نہیں آتا. دیکھیں انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پھر تو معاملہ ہی بالکل الٹ جاتا ہے نا. لیکن پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت بند کی جائے. اب یہ جو ایک فاصلہ پاکستانیوں کے بیچ میں پیدا ہو گیا ہے وہ ختم کریں. باہر لڑنے کے لیے بہت لڑائیاں ہیں. آپ کو دہشت گردوں سے لڑنا ہے, آپ کو انتہا پسندی سے لڑنا ہے, آپ کو بے شمار اور مسائل ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. انہوں نے غربت ختم کرنی ہے, بے روزگاری ختم کرنی ہے پاکستان کے اندر. یہ سیاستدانوں کے کام ہے, فوجیوں کے نہیں ہے. لہذا اپنے اپنے کام کریں اور یہ نفرت کی فضا ختم کریں تاکہ پاکستان ایک نارمل ملک کی طرح آگے بڑھ سکے. ورنہ یہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لڑائیاں شڑائیاں چلتی رہیں گی, عوام کو اس سے سروکار ہی کوئی نہیں ہوا کرے گا, عوام اس پہ توجہ ہی نہیں دیا کرے گا. اور یہ دونوں مسلمان ملک جتنا مرضی لڑ لیں, ان کو ایک دن ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا پڑے گا. تو وقت سے پہلے ہی دونوں سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. روایتی جنگ میں کبھی بھی افغانستان پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور پاکستان ایک غریب ملک ہے, وہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا دونوں کے مفاد میں نہیں ہے, دونوں کو کچھ نہ کچھ کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے. یہی عقل مندی ہے. بہرحال جذباتی باتیں آپ جتنی مرضی کر لیں. ناظرین, فوری طور پہ کراچی میں, لاہور میں, وفاقی دارالحکومت میں اور اہم جگہوں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے, کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور اس قسم کے خدشات ہیں کہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں پاکستان میں. بھارت ایسی صورتحال سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. لہذا زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. پاکستان کی پولیس کو عام کردار اب ادا کرنا پڑے گا. ناظرین, ایران اور امریکہ کے بیچ میں بھی ایک پنگا چل رہا ہے. اچھا, پاکستان کے اندر نا ہم ایک اور فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں. ایک فرقہ بڑا خوش ہوتا ہے ہم افغانستان سے لڑتے ہیں تو, دوسرا فرقہ بڑا خوش ہوتا ہے ہم ایران سے لڑ پڑیں تو. اچھا, ایک فرقہ ناراض ہو جاتا ہے ایران سے لڑائی ہو تو ایک فرقہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے افغانستان سے لڑائی ہو تو ہم نا تھوڑا سا یہ بن کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اور ویسے بھی پاکستانیوں کو تقسیم اتنا کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ اب پاکستان کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ باہر نکلے اور پاکستانیوں کو پاکستانیوں کی طرح سوچنے کا موقع دے تو میرے خیال میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. ناظرین, یہ 3 شرائط امریکہ نے رکھی ہیں ایران کے سامنے جنیوا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور بڑی کڑی شرائط انہوں نے رکھ دی. نمبر 1, انہوں نے کہا جی یہ ساری جو آپ کی سائٹس ہیں ایٹامک, یہ ساری کی ساری ہمیشہ کے لیے بند کریں. نمبر 2, انہوں نے کہا جو بھی آپ نے اب تک کام ڈالا ہوا ہے نا وہ سارا سامان ہمارے حوالے کریں. یعنی جو چیزیں بھی آپ نے بنائی ہیں اب تک, جو مواد آپ کے پاس ہے وہ سارا ہمارے حوالے کریں. نمبر 3, انہوں نے کہا یہ معاہدہ جو ہوگا نا یہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوگا, اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں بنا پائیں گے. یہ بڑی کڑی شرائط ہیں جو رکھ دی ہیں. دیکھیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ پولیٹیکل بھی ہے میرے پاس, عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کچھ کلپ ان کے سامنے آئے, BBC کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو 23 گھنٹے ایسے سیل میں رکھا جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی, ان کی زندگی کو حقیقی خطرہ ہے. یہ لوگ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس دینے سے بھی انکاری ہیں. ہماری 2 ہفتے پہلے فون پر بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اپنے والد سے. ہمیں 2 بار خبر ملی کہ آپ کے والد جیل میں وفات پا چکے ہیں. اس وقت میرے والد کی زندگی کو خطرہ ہے اور ہم اس سے بہت پریشان ہیں. یہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں. قاسم نے کہا, اور قاسم کے ساتھ دوسرا بھائی بھی سلمان, یہ دونوں موجود تھے اور انہوں نے انٹرویو دیا BBC کو. تو جو تفصیلی انٹرویو آتا ہے, تو کیونکہ ان کی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, یہ بہت کچھ جانتے ہیں, ان کا جو تفصیلی انٹرویو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد اس کا پھر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. اور امید کرتے ہیں جیسی لڑائی گزشتہ رات ہوئی, آج کی رات ویسی لڑائی نہیں ہوگی اور دونوں ملک بیٹھ کر سوچیں گے. دونوں مسلمان ملک ہیں, برادر اسلامی ملک ہیں. پاکستان نے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں افغانستان کے اوپر, اور پاکستان کے جرنیلوں نے بڑے پیسے بھی کمائے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر جو جنگیں ہوئی ان کے نام کے اوپر. بے شمار پیسہ بنایا جرنیلوں نے, ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں. تو دونوں کا بڑا ایک ریلیشن رہا ہے لو اینڈ ہیٹ کا. تو آپس میں ہی معاملہ طے کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ دنیا تماشا دیکھے گی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.